बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले का काफिला जहाँ स्टोरी बहुत ज़बरदस्त मोड़ पे पहुंच चुकी है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतुहात जारी हैं। अगर आप मेरे ये मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। एक दिन इस्लामी लश्कर हैरा से बाहर अपने पड़ाव में सुबह की नमाज से फारिग होकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे, गाज़ियान इस्लाम, तुम ये सुन चुके हो कि दरबार खिलाफत से मुझे शाम के महाज पर पहुंचने का हुक्म मिला है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश यही थी कि मैं बदाइन में अपने हाथों से इस्लाम का परचम नस्ब करूं, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन ने एक ज़्यादा अहम महाज पर मेरी खिदमत की ज़रूरत महसूस की है और मुझे इनकी हुक्म से सरताबी की मजाल नहीं। आप रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि मैं जंग के नए मैदानों में इनकी तवक्कुआत पूरी कर सकूं और शाम की मुहिम से जल्द फारिग होकर आपसे आ मिलूं। खलीफा के हुक्म के मुताबिक यहाँ से निस्फ फौज मेरे साथ जाएगी, ताहम मुझे उम्मीद है कि मसरा जैसे पुरअज़म रहनुमा की मौजूदगी में तुम्हारे हौसले पस्त नहीं होंगे और जब तुम अल्लाह की राह में कदम उठाओगे अपनी तादाद और अपनी जंगी वसाइल से ज़्यादा शहादत की तड़प को अल्लाह की नुसरत का हकदार समझोगे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, मदाइन और दमिश्क इस रास्ते की मनाजिल हैं जो तुमने नैयर इस्लाम की रोशनी में देखा है और तुम ही वो खुश नसीब हो जिन्हें अल्लाह ताला ने मशरिक़ व मगरिब में जुल्म के अजीम तरीन हसार मस्मार करने के लिए मुंतखब किया है। तुम राह हक के वो मुसाफिर हो जिनके कदमों से फर्जंदान आदम के लिए रोशनी के मीनार बन जाएंगे और तुम वो काफिला हो जिसकी राह के गबार से इंसानियत की अजमतें तलाश की जाएंगी। तुम्हारे लिए मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हौसलों को बुलंदी और तुम्हारे अज़ाइम की पुख्तगी अता फरमाए। तुम्हारी आइंदा नस्लें जब अपने माजी की तरफ देखें तो वो खुदा और इसके बंदों के सामने सर ऊंचा करके ये कह सकें कि हमारे ख़ानदान और हमारे कबीले के फ़लाँ बुज़ुर्ग इनके शाहसवारों के हम रकाब थे जिन्होंने कैसर किसरा के अवानों पर इस्लाम के परचम बुलंद किए थे। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जब मैं शाम के महाज से वापस आऊँ तो ये खबर सुनी कि वो काफ़िला जिसे मैं इराक़ में छोड़ आया था अब कई मनाजिल आगे जा चुका है। खलीफतुल मुस्लिमीन ईरान के हालात से बेखबर नहीं हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कुमक भेजने में ताख़ीर नहीं करेंगे। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम लोगों का हामी और नासिर हो। तीसरे रोज़ रात के पिछले पैर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक़ की आधी फ़ौज के साथ जो 9000 आज़मूदा कर सिपाहियों पर मुश्तमिल थी अपने बाकी साथियों को खुदा हाफिज़ कह रहे थे। मसना बिन हारिसा ने चंद कोस अपने नामवर कायद का साथ दिया। फिर जब ये लश्कर हैरा के सरसब्ज़ खित्ता से निकल कर सहरा की भयानक वस्तों में दाखिल हो रहा था तो इस्लाम के ये दोनों अजीम सिपाही अपने घोड़ों से उतर कर बगलगीर हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मसना, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मसना ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट लाते हुए खुदा हाफिज़ कहा और वो दोबारा अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। थोड़ी देर बाद मसना एक टीले पर घोड़ा रोक कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर की आखिरी झलक देख रहा था। फिर जब ये काफिला एक टीले की ओर में छुप गया तो वो आंखें जो मौत के चेहरे पर भी मुस्कुराहटों की नकाब डालने की आदी थी अचानक आंसुओं से तर हो गई और ये आंसू उन इंसानी अजमतों को आखिरी अखराज था जो अज़्म हिम्मत और एसार खलूस के इस पैकरे मुजस्सम ने इंसानी तारीख के एक बेमिसाल सिपाही और एक अजीम फातेह की शख्सियत में देखी थी। ये इस अकीदत व मोहब्बत का आखिरी मुजाहरा था जिससे ये सिर्फ दो बाकमाल इंसानों की दोस्ती जन्म दे सकती थी। ये इनकी आखिरी मुलाकात थी और इसके बाद इनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। शाम में रोमियो के खिलाफ मुसलमानों की बाकायदा जंग छिड़ जाने की इतला के बाद अहले ईरान के लिए दूसरी अहम खबर ये थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक़ से शाम के महाज पर मुंतकिल हो चुके थे। इराक़ के निस्फ लश्कर के अलावा इंतहाई आजमूदा कार सालारों की एक बड़ी तादाद इनके साथ रवाना हो चुकी है और उनके जानशीन के साथ सिर्फ 9000 सिपाही रह गए हैं। चनाचा अब ईरानियों के दिल में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि मुसलमान चंद दिनों या चंद हफ्तों से ज़्यादा बेहक वक्त मशरिक़ व मगरिब की दो अजीम तरीन सल्तनतों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। किसरा की सल्तनत के उमरा और फौजी सरदार जिन पर अम्बाज, अलैस और फराज के इबरतनाक शिकस्तों के बाद बददिली और मायूसी तारी हो गई थी, अब फतह को यकीनी समझकर अपने हुक्मरानों को ये मशवरा दे रहे थे कि हमें किसी ताख़ीर के बगैर दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए। इधर इराक़ के वो कबाइल जिन्होंने अपना मुस्तकबिल मुसलमानों के साथ वाबस्ता कर लिया था अब ये महसूस कर रहे थे कि हवा का रुख बदल चुका है और अगर ईरान की हुकूमत ने ज़रा मुस्तैदी का मुजाहरा किया तो मुसलमानों के मुट्ठी भर लश्कर के लिए हथियार डालने या पसपा होकर सहरा में पनाह लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। चनाचा उनमें से अक्सर मुसलमानों के बजाय ईरान के दरबार की तरफ रुजू कर रहे थे
شہریار کو اپنی رعایا کا دل مٹھی میں لینے یا سلطنت کے عمرہ اور مذہب کے پیشواؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے جاسوس اسے یہ بتا چکے تھے کہ متوقع خطرات کے پیش نظر مسلمان اپنے بال بچوں کو عراق سے نکال کر واپس بھیج رہے ہیں اور رومیوں کے ساتھ جنگ چھڑ جانے کے باعث مدینے کی حکومت مسئلہ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک آزمودہ کار جنرل ہرمز کو مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ مسنا کو دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو انہوں نے ہیرا سے نکل کر بابل کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام ہیرا کی نسبت اس لحاظ سے زیادہ موزوں تھا کہ خطرناک حالات میں صحرا کی جانب ان کا عقب زیادہ محفوظ تھا۔ ایرانی لشکر نے اس یقین کے ساتھ بابل کی طرف پیش قدمی کی کہ مسنا اس نئے میدان میں بھی قدم جمانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن چند دن بعد جب مدائن میں فتح کا جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، ایک ایلچی کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ وہ عظیم لشکر جس کے سپہ سالار نے مسلمانوں کو عراق کی سرحدوں سے باہر ہانک دینے کا ذمہ لیا تھا، شکست کھا چکا ہے اور بابل کا میدان ایرانی سپاہیوں کی لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ شہنشاہ اور اہل دربار کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے قاصد کی طرف دیکھتے رہے، پھر شہریار اپنی مسند سے اٹھ کر محل کے ایک اور کمرے میں چلا گیا اور حاضرین دربار نے پریشان قاصد پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، لیکن اس کا کوئی جواب انہیں مطمئن نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ کیسر شاہی سے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ شام تک بابل کے میدان میں ایرانی فوج کی شکست سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی۔ فوج کے سپاہیوں کے نزدیک یہ شکست ہرمز کی جلد بازی کا نتیجہ تھی۔ عمرہ اپنے شہنشاہ کی بے جا تدبیروں کو اس کا ذمہ دار گردانتے تھے اور مجوسی کہاں پریشان حال عوام کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ایران کی قسمت کے ستارے نحوست میں آ چکے ہیں اور وہ عارضی اتحاد جو فتح کی امید کے ساتھ پیدا ہوا تھا ایک بار پھر پارا پارا ہو رہا ہے۔ دل شکستہ حکمران نے چند دن کی علالت کے بعد دم توڑ دیا اور مدائن کے ارباب اختیار نے ملک کی باغ دوڑ ایک شہزادی کے ہاتھ میں سونپ دی۔ یہ اعلان کیا کہ ایران کے آسمان سے نحوست کے بادل چھٹ چکے ہیں، لیکن چند دن بعد ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کمزور شہزادی کسریٰ کے تاج و تخت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، چنانچہ اسے معزول کر دیا گیا۔ تاج و تخت کے نئے امیدوار میدان میں آ گئے اور سلطنت کے اکابر ایک بار پھر محلاتی سازشوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔ شہزادی کی معزولی کے بعد تخت و تاج کے جو دعوے دار پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک شہزادی آذر میدخت بھی تھی، جس کی حسن و جمال اور خود پسندی کی داستانیں پورے ایران میں مشہور تھی۔ اسے قریب سے جاننے والوں کو یہ معلوم تھا کہ شاہی محل کے اندر بیشتر سازشیں اس کی مسکراہٹوں میں جنم لیتی تھی، جبکہ اس کا ایک کزن بھی تخت و تاج کا امیدوار تھا۔ اگلی رات پہلی مرتبہ فرخزاد اور زربخت ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ فرخزاد بے حد خوش تھا اور بات بات پر کہہ کے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زربخت اس نے کہا، آج سے تم میرے دوست ہو۔ آذر میدخت کے مطابق تمہاری رائے بالکل درست تھی، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، اسے تمہاری وفاداری نے بہت متاثر کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں زربخت جیسے جانثار کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ شاپور جو آذر میدخت کا کزن تھا، وہ تخت و تاج سنبھال چکا تھا۔ شاپور نے آج بھی مجھے اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، انہیں خدشہ تھا کہ وہ میری توہین کرے گی، اور اگر تم نے میری حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو میں اس کے پاس جانے کی جرت نہ کرتا۔ اس نے جاتے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی تو مجھے کچھ پریشانی ہوئی، پھر اس نے خود ایک گھونٹ پی کر جام میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتی، ذرا چکھ کر دیکھو، تم اس میں خراسان کے انگوروں کی مٹھاس اور پھولوں کی مہک محسوس کرو گے۔ پھر میں نے ایک جام کی بجائے 2 پی لیے، لیکن میری تشنگی دور نہ ہوئی۔ اس شراب میں نشہ نہیں تھا، صرف ایک ہلکا سا سرور تھا جو میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں آنے لگا تو شہزادی نے اپنے نوکر کو شراب کی ایک اور سراہی دے کر میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ میں نے مدت سے اس شراب کے 2 مٹکے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور شادی کے دن میری طرف سے آپ کے لیے بہترین تحفہ یہی ہوگا۔ زربخت اسے چکھ کر دیکھو، شہزادی کہتی تھی کہ اس کی عمر میری عمر سے زیادہ ہے۔ فرخزاد نے اپنے سامنے رکھی ہوئی خوبصورت سراہی سے ایک جام بھرا اور زربخت کو پیش کر دیا۔ زربخت اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں یہ شراب پی چکا ہوں، لیکن اسے زبان کھولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس نے چپکے سے شراب کا جام منہ کو لگا لیا۔ فرخزاد نے دوسرا جام بھرا اور پینے کے بعد کہا، شہزادی کہتی تھی کہ یہ شراب ایک یونانی غلام تیار کیا کرتا تھا جو انطاکیہ میں کیسر کا ساقی تھا۔ انطاکیہ میں فتح کرنے کے بعد اسے دستگرد میں شاہی شراب خانے کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ پھر جب رومیوں کے ہاتھوں دستگرد کی تباہی آئی تو شاہی محل کے ملازم اس غلام کو مدائن لے آئے۔ اب وہ مر چکا ہے اور مدائن کے شاہی محل کے لیے اس نے جو شراب تیار کی تھی وہ قریباً ختم ہو چکی ہے، اور 2 مٹکے صرف اس لیے بچ گئے کہ شاہی مے خانے کے نئے منتظم نے شہزادی آذر بخت کو اس شراب خانے کا صحیح قدردان سمجھ کر در پردہ اس کے پاس بھجوا دیے تھے۔ شہزادی آذر میدخت کو اس شراب خانے کا صحیح قدردان سمجھ کر
در پردہ اس کے پاس بھجوا دیے تھے۔ زربخت نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نایاب تحفے میں حصہ دار بنا لیا ہے، یہ شراب واقعہ بہت اچھی ہے، میں اچھی شراب سے زیادہ اچھے دوستوں کی قدر کرتا ہوں اور تم میرے قدردان ہو۔ شہزادی نے آپ کے تحائف پسند کیے تھے؟ زربخت نے اسے خوش کرنے کی نیت سے سوال کیا۔ ہاں وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اتنے دن اس کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ شہزادی نے خراسان کی آب و ہوا، پہاڑوں، چشموں، پھولوں اور پھلوں کے متعلق کئی سوالات کیے تھے۔ اس نے میرے محل کے متعلق بھی پوچھا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شادی کے بعد چند دن کے لیے خراسان جائیں گے۔ زربخت میرا خیال ہے کہ شہزادی کے لیے ایک عالیشان محل خراسان میں اور دوسرا مدائن میں تعمیر کروں گا۔ یہ مکان شہزادی کے شایان نشان نہیں ہے۔ فرخزاد دیر تک شہزادی آذرمہدخت کے متعلق باتیں کرتا رہا۔ زربخت بظاہر پوری توجہ سے سن رہا تھا، لیکن کبھی اس کی نگاہیں اس خلا میں بھٹکنے لگتیں جس کی وسعتیں آذرمہدخت کی تابانیوں سے لبریز تھیں۔ پھر جب وہ فرخزاد کی طرف دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ ایک فریب خوردہ آدمی کی سادگی، حماقت اور بے بسی اس سے رحم کی طلبگار ہے۔ فرخزاد کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اگر آذرمہدخت تمہارے جذبات کا احترام کر سکے اور اس کی مسکراہٹیں صرف تمہارے لیے ہوں تو تم یقیناً ایک خوش قسمت انسان ہوگے، لیکن اگر تم نے اس عمر میں ایک سراب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور آذرمہدخت وہی ہے جسے میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں تو ہرمز تمہاری حالت پر رحم کرے۔ ایک ہفتہ بعد فرخزاد اپنی زندگی کے حسین ترین سپنے کی تعبیر دیکھ رہا تھا۔ آذرمہدخت کے ساتھ اس کی شادی کی رسومات ادا ہو چکی تھی۔ شاہی باغ جہاں اس کی بارات کے قیام و طعام کے انتظامات کیے گئے تھے ایک طلسم قدم معلوم ہوتا تھا۔ دوپہر کے وقت مہمان اور میزبان جن کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی رقص اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور کنیزیں انہیں شراب کے سنہری جام پیش کر رہی تھیں۔ شاہپور کی مسند کوئی 1 گز بلند چبوترے پر سجائی گئی تھی اور فرخزاد اس کے دائیں ہاتھ ایک سنہری کرسی پر رونق افروز تھا۔ غروب آفتاب کے وقت شہزادی آذرمہدخت اپنے 8 غلاموں اور 5 کنیزوں کے ساتھ اپنے عمر رسیدہ شوہر کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس نے ذاتی نوکروں کے سوا محل کے کسی پہرے دار کو رات کے وقت ڈیوڑی سے آگے آنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فرخزاد نے محل کے محافظوں کے لیے ڈیوڑی سے باہر خیمے نصب کروانے کا حکم دے دیا اور اندرونی حصے کی حفاظت شہزادی کے خدام کو سونپ دی۔ خراسان اور دوسرے دور افتادہ علاقوں سے آنے والے خاص مہمانوں کو محل کی نچلی منزل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ زربخت ناخوش تھا کہ شہزادی نے اس کے ساتھیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھا، لیکن آذرمہدخت نے اس کی طرف ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ وزیر سلطنت کے گھر کی حفاظت کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں۔ جن آدمیوں نے آج تک میری حفاظت کی ہے میرے شوہر ان کو ناقابل اعتماد نہیں پائیں گے۔ تاہم میرا یہ مطلب نہیں کہ اب یہاں تمہاری ضرورت ابھی باقی نہیں رہی۔ میں نے تمہیں ایک ملازم کے بجائے اپنے شوہر کے بہترین دوست کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ میں صرف یہ اطمینان چاہتی تھی کہ تم یہیں رہو گے اور ہمیں ضرورت کے وقت تم کو دوسری آواز نہیں دینا پڑے گی۔ محل کی چاردیواری کے اندر تمہاری آزادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ہمارے نوکر تمہاری احکامات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ رات کے وقت فرخزاد اور اس کے مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زربخت کمرے میں داخل ہوا اور اس نے فرخزاد کے قریب پہنچ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، جناب کشتیوں سے سامان اتار لیا گیا ہے۔ فریبرز نے یہ ہدایت کی تھی کہ رات کے وقت کوئی کشتی محل کے قریب نہیں رہنی چاہیے، لیکن شہزادی کا حکم ہے کہ ان کی ذاتی کشتی واپس نہیں جائے گی۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ جناب مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کشتی کے ساتھ ملاح بھی ہیں اور میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ تمہارے لیے یہ جاننا کافی نہیں کہ یہ ملاح شہزادی کے نوکر ہیں۔ جناب میں صرف یہ درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے چند آدمیوں کو دریا کی سمت پہرا دینے کی اجازت دے دی جائے۔ اگر شہزادی اپنے ملاحوں کو قابل اعتماد سمجھتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اطمینان سے کھانا کھاؤ، آج تم بہت تھک چکے ہو۔ زربخت ایک طرف بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور شروع ہوا تو فرخزاد نے اچانک اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، زربخت شہزادی کے سامان میں 2 مٹکے تھے، وہ اتار لیے گئے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، انہیں اوپر پہنچا دیا گیا۔ فرخزاد نے ایک نوکر سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ اور شہزادی سے کہو کہ میرے دوست آج جامع شراب پینا پسند کریں گے، اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو وہ 1 مٹکا یہاں لے آؤ۔ نوکر باہر نکل گیا اور فرخزاد مقدر توقع کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ آج ہم تمہیں وہ شراب پلائیں گے جس کا راز صرف کیسر روم کے ساقی کو معلوم تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب یہ شراب تقسیم کی گئی تو پینے والوں کے لیے اس کی مہک، رنگ اور ذائقے کے سوا گفتگو کو اور کوئی موضوع نہ تھا۔ فرخزاد نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا اور پھر زربخت سے مخاطب ہو کر کہا، ہرمز کی قسم یہ اس شراب سے بہتر ہے جو شہزادی نے مجھے اس دن پیش کی تھی۔ اس کا نشہ بہت معمولی تھا لیکن یہ کچھ تیز معلوم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بخل سے کام نہیں لیں گے۔ تم ایک جام اور لے سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں۔
شراب کا دوسرا جام ختم کرنے کے بعد فروخزاد زربخت کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے زربخت، تم دوسرا جام نہیں پیو گے؟ جناب میرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ نہیں نہیں، تم ایک جام اور پی سکتے ہو، میں تمہاری نگاہوں میں تشنگی دیکھ رہا ہوں۔ فروخزاد نے ساقی کو اشارہ کیا اور اس نے زربخت کو جام بھر کر پیش کر دیا۔ زربخت کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو چکی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، تاہم اس نے فروخزاد کی دلجوئی کے لیے دوسرا جام بھی پی لیا۔ فروخزاد کچھ دیر اپنے مہمانوں سے شراب کی تعریفیں سنتا رہا، پھر اس نے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور وہ مٹکا اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فروخزاد اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اب آپ لوگ آرام کریں۔ زربخت جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ زینے کے قریب پہنچ کر فروخزاد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے زربخت، تم پریشان نظر آتے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور مہمانوں کو خیال رکھو۔ فروخزاد یہ کہہ کر زینہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سٹوری کافی لمبی ہے، بہت زبردست موڑ پہ پہنچ چکی ہے، اس لیے سننا، آگے والی سٹوری سننا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔